Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, our new lecture in engineering geology is about earthquake and types of seismic waves या types of waves. तो earthquake is basically shaking of earth crust. यानी जब ज़मीन हिल जाए तो हम कहते हैं कि ये earthquake है, यानी ज़लज़ला आ गया. तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़े हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में और फॉल्ट्स के बारे में. यानी टेक्टोनिक प्लेट जो है, हमें इससे पता चल गया कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है ये मुख्तलिफ़ प्लेट्स पे डिवाइड है. यानी मुख्तलिफ़ प्लेट्स है जो हमेशा एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं. इनकी कोलिजन की वजह से अर्थक्वेक जनरेट हो जाती है. या हमारे पास फॉल्ट्स है, ज़मीन के अंदर है या पहाड़ों के अंदर है, फॉल्ट्स है. फॉल्ट पहले से भी मौजूद है और अर्थक्वेक की वजह से भी फॉल्ट बन जाते हैं. तो उन फॉल्ट की वजह से भी अर्थक्वेक जनरेट हो सकती है. तो हमें इन दोनों फॉल्ट्स और प्लेट्स की वजह से हमें पता चल गया कि अर्थक्वेक इनकी वजह से जनरेट हो सकती है. तो ये प्लेट्स क्यों टकराते हैं? क्योंकि हमारा अर्थ क्रस्ट जो है, ये टॉप लेयर जो है ये कूल है और नीचे लेयर्स जो है मेंटल है, कोर है, ये इनकी टेम्परेचर इंक्रीज़ होती रहती है जब हम नीचे जाते हैं. तो यहाँ पर कन्वेक्शन प्रोसेस हो रही होती है. इनकी वजह से भी प्लेट्स जो है वो हिलते हैं. या मैग्मा जो है वो ऊपर आ जाता है तो उनकी वजह से भी अर्थक्वेक जनरेट हो जाती है, प्लेट्स हिल जाते हैं. या कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से प्लेट्स हिल जाते हैं या हिल रहे होते हैं. तो ये प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो इनकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट हो जाती है. तो अर्थक्वेक जो है ये मोमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, रिजल्टिंग फ्रॉम द रिलीज ऑफ बुल्ट अप पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू प्लेट्स और अलोंग अ फॉल्ट दैट क्रिएट्स सिस्मिक वेव्स कॉल्ड अर्थक्वेक. यानी जो एनर्जी होती है नीचे वो ऊपर आ रही होती है, या कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से, या मैग्मा जो है वो ऊपर आ जाता है तो उनकी वजह से प्लेट्स हिल जाते हैं. तो हिलने की वजह से अर्थक्वेक जनरेट हो जाती है. तो उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक. अच्छा, अर्थक्वेक जो है ये रिमेंस अनप्रेडिक्टेबल. यानी ये अनप्रेडिक्टेबल है, कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कल अर्थक्वेक आएगी या 2 घंटे बाद अर्थक्वेक आएगी. ये कुदरती तौर पर होती है. तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये अनप्रेडिक्टेबल है. अच्छा, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज़ नोन एज सिस्मोलॉजी. अर्थक्वेक की स्टडी को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं. द रिकॉर्ड ऑफ अर्थक्वेक इज़ नोन एज सिस्मोग्राम्स. Seismogram is a graph output by a seismograph. Earthquake are recorded with instrument called seismometer or seismographs. रिकॉर्ड ऑफ जो अर्थक्वेक का जो रिकॉर्ड होता है उसको हम सिस्मोग्राम्स कहते हैं. और ये जो है रिकॉर्ड किस पर होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ्स कहते हैं. अच्छा, ये जो है सिस्मोग्राफ है, ये आप देख सकते हैं, ये सिस्मोग्राफ है और ये सिस्मोग्राम है. जो ये इंस्ट्रूमेंट है और ये आप देख सकते हैं अर्थक्वेक आ रही है. देखिए किस तरह ये शेकिंग की वजह से अर्थक्वेक रिकॉर्ड हो जाती है. तो इसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं इसको. और जो एक ग्राफ बन जाता है एक शीट पर, पेज पर, उसको हम सिस्मोग्राम कहते हैं. सही है. अच्छा, फिर है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू अर्थक्वेक. यानी इसमें कितने टर्म्स है. तो सबसे पहले है फोकस या ओरिजिन या हाइपो सेंटर. यानी वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होती है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस या ओरिजिन या हाइपो सेंटर. मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक फॉल्ट है या टेक्टोनिक प्लेट्स या कोई दूसरी जगह है और वहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम हाइपो सेंटर कहते हैं. तो द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज फोकस और हाइपो सेंटर. यानी ज़मीन के अंदर वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हो जाती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस या ओरिजिन या हाइपो सेंटर. अच्छा, फिर सेकंड है एपी सेंटर. द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस विच लाइज एग्जैक्टली above the center of the earthquake is known as epicenter. The destruction caused by the earthquakes at this place will always be maximum.
یعنی فوکس پر ہم اگر اسٹریٹ چلے جائے اوپر تو زمین کے اوپر اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں ایپی سینٹر. مثال یہ ہائپو سینٹر ہے، اگر ہم یہاں پر اسٹریٹ چلے جائے زمین کے اوپر آ جائیں تو اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں ایپی سینٹر. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اکثر کہ اگر ارتھ کویک آ جائے تو ہم 10-15 منٹ بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہندوکش یا افغانستان میں ایک جگہ ہے وہاں پر ارتھ کویک آ گئی تھی. تو افغانستان کا وہ پلیس یا کوئی ہندوکش کا وہ پلیس، اس کو ہم کہتے ہیں ایپی سینٹر. اچھا، نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلاسیفیکیشن آف ارتھ کویک. دیز کلاسیفائڈ آن دی ڈیپتھ آف دیئر اوریجن. اچھا، نمبر 1 ہے کہ ارتھ کویک وتھ فوکس ڈیپتھ یا اوریجن ڈیپتھ یا ہائپو سینٹر کا ڈیپتھ لیس دین 60 کلومیٹر کالڈ شیلو ارتھ کویک. یعنی اگر ہمارے پاس ایک ارتھ کویک ہے اور اس کا اوریجن جو ہے وہ تقریباً 60 کلومیٹرز ہے. مثال یہ ارتھ کا سرفیس ہے، یہ ایک اوریجن ہے ارتھ کویک کا، اور یہ ڈیپتھ جو ہے وہ 60 کلومیٹر سے لیس ہو تو اس ارتھ کویک کو ہم کہیں گے شیلو ارتھ کویک. سیکنڈ ہے کہ ارتھ کویک وتھ فوکس ڈیپتھ مور دین 60 کلومیٹرز اینڈ لیس دین 300 کلومیٹر کالڈ انٹرمیڈیٹ ارتھ کویک. یعنی ہمارے پاس اگر اوریجن کا ڈیپتھ جو ہے وہ گریٹر دین 60 ہو بٹ لیس دین 300 کلومیٹرز کالڈ انٹرمیڈیٹ ارتھ کویک. تھرڈ ہے ارتھ کویک وتھ فوکس ڈیپتھ مور دین 300 کلومیٹر کالڈ ڈیپ ارتھ کویک. اچھا، جتنا ڈیپتھ ہمارے پاس کم ہوگا اتنی جو ہے ارتھ کویک کی شدت زیادہ ہوگی، تباہی وہ بہت زیادہ مچائے گا، کیونکہ جب ڈیپتھ جتنا نیچے ہوگا اتنی اس کی شدت کم ہوگی. ابھی نیپال میں ایک زلزلہ آیا تھا 2 سال پہلے، اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ بہت کم تھی، لیکن ریکٹر اسکیل پر اس کی میگنیچیوڈ کم تھی، لیکن اس کی ڈیپتھ تھی وہ بھی بہت کم تھی. تو اس کی وجہ سے اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی. حالانکہ اگر ہمارے پاس یہاں پر پاکستان میں جو ہے جو افغانستان میں زلزلے آتے ہیں اس کی ڈیپتھ جو ہے 150-160 کلومیٹر ہوتی ہے، لیکن میگنیچیوڈ پر وہ بہت کبھی کبھار 5 سے زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن ڈیپتھ کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس سے نقصانات بہت کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو ہائپو سینٹر یا اوریجن کا جو ڈیپتھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. The deeper the epicenter, the less will be the amount of energy. اچھا، پھر نیکسٹ ہے seismic waves. The enormous energy released from the focus at the time of the earthquake is transmitted in all directions in the form of waves known as seismic waves. یعنی جو انرجی ریلیز ہو جاتی ہے فوکس سے یا اوریجن سے تو وہ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے آل ڈائریکشن میں ان دی فارم آف ویوز. جو ہم محسوس کرتے ہیں زلزلے کو، تو یہ ویوز ہوتی ہیں ان دی فارم آف ویوز ہوتی ہیں. ان ویوز کو ہم کہتے ہیں سیزمک ویوز. Earthquake vibration originated from the focus and are propagated in all directions. These vibrations travel through the rocks in the form of waves. یعنی وہ ویوز کی شکل میں ہوتی ہے، فوکس سے جنریٹ ہوتی ہے اور آل ڈائریکشن میں وہ ٹریول کرتی رہتی ہے. ان وائبریشن کو ہم کہتے ہیں ویوز، سیزمک ویوز کہتے ہیں. تو ہمارے پاس ٹائپس ہے سیزمک ویوز کی، 2 مین ٹائپس ہے، باڈی ویوز اور سرفیس ویوز. پھر باڈی ویوز کی 2 ٹائپس ہے اور سرفیس ویوز کی 2 ٹائپس ہے. باڈی ویوز وہ ویوز ہے جو ٹریول کرتی ہے انٹیریئر آف دی ارتھ میں، اور سرفیس ویوز جو سرفیس پر ٹریول کرے. تو باڈی ویوز آر دوز ویوز دیٹ ٹریول تھرو دی انٹیریئر آف دی ارتھ. یعنی ارتھ کے اندر جو ٹریول کرے ان کو ہم باڈی ویوز کہتے ہیں. تو باڈی ویوز کی ہمارے پاس 2 ٹائپس ہے، پرائمری ویوز اور سیکنڈ ہے سیکنڈری ویوز. پرائمری ویوز کو ہم پی ویوز کہتے ہیں اور سیکنڈری ویوز کو ایس ویوز کہتے ہیں.
باڈی ویوز کے ہمارے پاس 2 ٹائپس ہے. فرسٹ اس میں ہے پرائمری ویوز. پرائمری ویوز کو ہم پی ویو بھی کہتے ہیں, پش پل ویوز, پریلیمنری ویوز اور لانگیٹیوڈنل ویوز بھی کہتے ہیں. پرائمری اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سیزمک اسٹیشن پر سب سے پہلے پرائمری ویو ریکارڈ ہوتی ہے یا پہنچتی ہے, اس وجہ سے ہم اس کو پرائمری ویوز کہتے ہیں. دیز آر دی فاسٹیسٹ ویوز ایمانگ دی سیزمک ویوز. یعنی سیزمک ویوز میں سب سے فاسٹ جو ہے یہی ویو ہے. دیز آر دی فرسٹ ویو ٹو ریچ اینی سیزمک اسٹیشن, یعنی سیزمک اسٹیشن پر سب سے پہلے یہی ویو ریکارڈ ہوتی ہے یا پہنچتی ہے, اور اس کی سپیڈ ہے 8 to 13 کلومیٹر پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہے. دیز آر کیپیبل آف ٹریولنگ تھرو سالڈ, لیکوڈ اینڈ گیسز. یعنی اسٹیٹس آف میٹر ہے ہمارے پاس 3, ان تینوں میں یہ ٹریول کر سکتی ہے. اور اس کی مومنٹ جو ہے, اس ویو کی مومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی ویو جو ہے وہ کمپریس بھی ہو رہی ہے اور ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے. یعنی لانگیٹیوڈنلی مومنٹ کر رہی ہے یہ ویو. پارٹیکل آف دی میڈیم موو پیرل ٹو دی پروپیگیشن آف دی ویوز. پھر سیکنڈ ہمارے پاس باڈی ویو میں سیکنڈ ٹائپ ہے سیکنڈری ویوز. سیکنڈری ویوز ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پی ویو کے بعد دوسری ویو جو ہے سیکنڈری ویو ریکارڈ ہوتی ہے سیزمک اسٹیشن پر یا پہنچتی ہے. تو سیکنڈری ویوز کو ہم شیئر ویوز, ایس ویوز, روٹیشنل, ٹینجنشیل, ڈسٹورشنل, ٹرانسورس اور شیک ویو بھی کہتے ہیں. دیز آر ریلیٹیولی سلو ایز کمپیئر ٹو پی ویوز. پی ویو سے سلو ہوتی ہے. They travel at a rate of 5 to 7 km per second. They are recorded after P waves. They are capable of traveling through solids only. یہ صرف solids میں ہی ٹریول کر سکتی ہے. اور ٹرانسورسلی اس کی مومنٹ ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ particles of the medium move perpendicular to the propagation of the waves. یعنی ویو جو ہے وہ اپ اور ڈاؤن بھی ہو رہی ہے اور سائڈ ٹو سائڈ مومنٹ بھی ویو کر رہی ہے. یہ پکچر ہے سیکنڈری ویوز کی, اپ اور ڈاؤن مومنٹ اور سائڈ ٹو سائڈ بھی ہو رہی ہے. یہ پی ویو ہے یعنی پیرل مومنٹ ہے. سیکنڈری ویوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپ اور ڈاؤن بھی ہے اور ویوز کی جو ہے وہ پرپینڈیکولر مومنٹ بھی کر رہی ہے. ویوز اور سرفیس ویو جو ہے وہ اس میں اپ اور ڈاؤن بھی ہے اور رولنگ بھی ہو رہی ہے. سیزمک ویوز میں ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ ہے surface waves. Surface waves are those which travel through the surface of the earth are called surface waves. اکثر ہم کہتے ہیں کہ ایک زلزلہ آ جائے اس سے نقصانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آسمانی زلزلہ تھا. آسمانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی جو اوریجن یا فوکس کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے وہ زمین کے ساتھ بہت زیادہ نزدیک ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ تباہ کن ہوتا ہے, تو نقصانات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ آسمانی زلزلہ تھا. تو وہ سرفیس ویوز ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نقصانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. 2 مین ٹائپس ہے ہمارے پاس سرفیس ویوز کی, لو اینڈ ریلائی ویوز. دیز ویوز آر سلوور دین باڈی ویوز, اور اس کی مومنٹ جو ہے وہ رولنگ اینڈ سائڈ ٹو سائڈ مومنٹ ہوتی ہے. کاز موسٹ آف دی ڈیمیج ڈیورنگ ارتھ کویکس, اور ارتھ کویک میں سب سے زیادہ نقصانات جو ہے انہی سرفیس ویوز کی وجہ سے ہوتی ہے, کیونکہ اس کا جو ہائپو سینٹر یا اوریجن یا فوکس جو ہے وہ زمین کے ساتھ بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے. دے ٹریول اونلی ان شیلو پورشن آف دی ارتھ. شیلو پورشن مینس کہ انڈر 60 کلومیٹر یہ ویوز ٹریول کرتی ہے. دے جنرلی occurs when the focus is near to the earth, although they are slower than P and S waves, but they are most destructive. یہ ایس اور پی ویوز سے اس کی سپیڈ بہت کم ہوتی ہے, لیکن یہ تباہ کن یا ڈسٹرکٹیو اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے. لو ویوز ٹریول ایٹ سپیڈ آف 3.5 to 4.5 کلومیٹر پر سیکنڈ اینڈ ریلائی ویوز ٹریول ایٹ سپیڈ آف 3 to 4 کلومیٹر پر سیکنڈ. اچھا, یہ سرفیس ویوز کی مومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹیکل جو ہے وہ سائڈ ٹو سائڈ مومنٹ کر رہی ہے, اور ریلائی ویو جو ہے مومنٹ جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہو رہی ہے اور رولنگ بھی ہو رہی ہے. ریلائی ویوز جو ہے ونڈ کی وجہ سے, جب سطح سمندر پر ونڈ کی وجہ سے اوشن کی سرفیس پر
ویوز میں جب رولنگ آ جاتی ہے تو ان ویوز کو بھی ہم ریلے ویو کہہ سکتے ہیں. چاہیے ریلے ویو جو ہے، لو ویو جو ہے سائڈ ٹو سائڈ موشن ہے، اور لو ریلے ویو جو ہے یہ فرسٹ ون جو ہے لو ویو کی ڈائیگرام ہے. سیکنڈ جو ہے ریلے ویو جو ہے اس کی مومنٹ جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہے اور رولنگ بھی ہے. چاہیے پی ویو کی ڈائیگرام ہے، یعنی کمپریشن بھی ہو رہی ہے اور ایکسپینشن بھی، کمپریس بھی ہو رہی ہے اور ایکسپینڈ بھی ہو رہی ہے. ایس ویو ہے یعنی مومنٹ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے پرپینڈیکولر ٹو دی پروپیگیشن آف دی ویو، اور پی ویو جو ہے وہ پیرل ہے. لو ویو جو ہے وہ سائڈ ٹو سائڈ مومنٹ ہے، اور ریلے ویو جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہے اور رولنگ بھی ہے. اچھا، سرفیس ویوز میں ایک ٹائپ ہے جنہیں ہم اوشن ویوز بھی کہتے ہیں. یہ اوشن ویو جو ہے یہ بیسکلی ریلے ویوز ہے، یعنی جب ونڈ کی وجہ سے سرفیس آف واٹر پر جب ویوز بن جاتے ہیں تو ان ویوز کو ہم وہ بیسکلی ریلے ویوز ہوتی ہے، ان ویوز کو ہم اوشن ویوز کہتے ہیں، اور اس کی مومنٹ بھی رولنگ ہی ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں، مومنٹ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہے اور رولنگ بھی ہے. تو یہ بیسکلی ریلے ویوز ہے جنہیں ہم اوشن ویوز کہتے ہیں، اور یہ سمندر کی سطح پر ونڈس کی وجہ سے بن جاتے ہیں across the surface of the water. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لوکیٹنگ این ارتھ کویکس ایپی سینٹر. یعنی جب ایک ارتھ کویک آ جائے تو کچھ ٹائم بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو زلزلہ تھا یہ پشاور سے تقریباً 200 کلومیٹر دور اس کا مرکز ہے افغانستان میں. تو جو یہ ایپی سینٹر ہے یہ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ ٹو لوکیٹ این ایپی سینٹر. To locate an earthquake epicenter, we need a seismogram reading from 3 different seismograph stations in a travel time graph which shows the speed of both S and P waves. تو ہمیں جو ہے 3 سیزموگراف اسٹیشن سے سیزموگرام ریڈنگ چاہیے. جس طرح یہ سیزموگرام ریڈنگ ہے اس میں ایس اور پی کی جو ٹائم ٹریول ہسٹری ہے وہ بھی گیون ہوتی ہے نیچے، کہ ایس ویو کتنے ٹائم پہ آیا ہے، پی ویو کب آیا ہے. تو اسی طرح ایک سیزموگرام ریڈنگ ہمیں چاہیے 3 مختلف اسٹیشن سے. تو اس کی مدد سے ہم ایپی سینٹر کو لوکیٹ کریں گے. یہ تو ایک ایگزامپل ہے سیزموگرام ریڈنگ کی، لیکن ایکچوئل پوزیشن میں بھی اسی طرح سیزموگرام ریڈنگ ہوتی ہے. اس پہ ایس اور پی ویو کی ارائیول ٹائم گیون ہوتی ہے، یہ ایس ویو ہے یہ پی ویو ہے. اسی طرح ایس اور پی ویو کی ارائیول ٹائم اس میں بھی گیون ہوتی ہے. اچھا، یہ ایگزامپل ہے کہ فائنڈ ڈفرینس ان ارائیول ٹائم بٹوین ایس اینڈ پی ویوز. سب سے پہلے ہم ایس اور پی ویوز کی ارائیول کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کی ڈفرینس ہم فائنڈ کرتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے. اس میں جو ہے ایس ویوز کی ارائیول ٹائم جو ہے وہ 27 منٹس ہے، اور پی ویو کی ارائیول ٹائم جو ہے وہ 23 منٹس ہے. subtract the arrival time of the S wave from the arrival time of P wave، یعنی 27 سے ہم 23 کو مائنس کر لیں گے تو ہمارے پاس ٹائم آ جائے گا 4 منٹس. thus the S wave arrived 4 minutes after the P waves. یعنی ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایس ویو جو ہے وہ 4 منٹ کے بعد ریکارڈ ہونا شروع ہو گیا. پھر ہم ٹریول ٹائم ہمارے پاس ایک گراف ہوتا ہے، اس پہ ہم اس کو پلاٹ کریں گے. یہ ایک ٹریول ٹائم گراف ہے. ایکس ایکسس پر ہم ٹائم کو پلاٹ کریں گے، اور وائی ایکسس پر ہم ہمارے پاس ڈسٹینس آ جائے گا آف ایپی سینٹر فرام دی سیزمک اسٹیشن. اچھا، اس گراف پہ ہم 4 منٹس کو یہاں پر اس طرح پلاٹ کر لیں گے. پھر یہی 4 منٹس جو ہے ہم اسکیل پر اٹھا لیں گے، اور ایس اور پی ویو کے جو کرو ہے ان کے درمیان ہم اس کو اس طرح پلاٹ کریں گے کہ یہ بالکل ہی فٹ آ جائے.
تو ہمارے پاس یہاں پر یہ بالکل ہی فٹ آ جاتا ہے. پھر نیکسٹ گراف میں آپ دیکھیں کہ پھر ہم اس کو نیچے ہی اس پوائنٹ کو ہم نیچے لے جائیں گے تو ہمارے پاس ڈسٹینس آف ای پی سینٹر آ جائے گا. تو ہمارے پاس تقریباً 2500 کلومیٹر ڈسٹینس آ جاتا ہے ڈسٹینس آف ای پی سینٹر فرام دی سیزمک اسٹیشن. یعنی جب ہم یہ کیلکولیشن جس دفتر میں کرتے ہیں یا ہمارے پاس جہاں پر سیزمک اسٹیشن ہو تو اس سیزمک اسٹیشن سے ہمارے پاس ای پی سینٹر جو ہے وہ 2500 کلومیٹر دور ہے. یہ ایک اسٹیشن کی ریڈنگ ہوتی ہے. ہم اسی طرح 2 اور اسٹیشن کی ریڈنگ بھی لیتے ہیں پھر اس سے ہم ای پی سینٹر کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اچھا یہ اب ہمارے پاس 3 ریڈنگز ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے. یعنی فرسٹ کی ریڈنگ ہمارے پاس 1800 کلومیٹر ہے, سیکنڈ کی 1300 کلومیٹر ہے اور تھرڈ کی 800 کلومیٹر ہے. پھر ریڈنگ آنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح پلان میپ ہوتا ہے ہر ایک ملک کا یا ہر ایک کنٹیننٹ کا یا جو بھی ہم کہیں ہمارے پاس یا پورے دنیا کا ایک میپ ہوتا ہے اسکیل پر. تو ہم مثال کے طور پر یہاں پر 3 سیزمک اسٹیشن ہیں. فرسٹ یہ ہے, سیکنڈ یہ ہے, تھرڈ یہ ہے. فرسٹ کی ہمارے پاس جو ایپی سینٹر کی ڈسٹینس ہے وہ 1800 کلومیٹر ہے. تو ہم کمپس کی مدد سے اسکیل پر 1800 کلومیٹر کی ریڈیس کی ایک سرکل بنا لیں گے. سیکنڈ ہمارے پاس سیکنڈ اسٹیشن اور پوائنٹ جو ہے ہم اسی اسٹیشن کے اوپر ہی لیں گے جس اسٹیشن کی وہ ریڈنگ ہو. سیکنڈ اسٹیشن کی ریڈنگ ہمارے پاس 1300 کلومیٹر ہے تو اسی اسٹیشن کے اوپر میپ میں ہم پوائنٹ لگا دیں گے اور 1300 کلومیٹر کی ہم سرکل بنا دیں گے ریڈیس کی. تھرڈ جو ہے 800 کلومیٹر ہے. تینوں سرکل جب بن جائے اور تینوں جو ہے ایک پوائنٹ پر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرے تو وہ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ای پی سینٹر ہوگا. تو یہ سرکل تینوں جو ہے اس پوائنٹ پر انٹرسیکٹ ہو رہے تو یہ پوائنٹ جو ہے ای پی سینٹر ہے. صحیح ہے. تو ای پی سینٹر ہم اس طریقے سے فائنڈ کرتے ہیں. اچھا, لوکیٹنگ این ارتھ ای پی سینٹر بائی یوزنگ نوموگرام. یہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ میتھڈ ہے جس سے ہم ارتھ کویک کا جو ای پی سینٹر ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ نوموگرام. یہ ایک ریکٹرز ارتھ کویک نوموگرام ہے. نوموگرام اسی ٹائپ کا ہوتا ہے, ایک اسکیل ٹائپ کا ہوتا ہے جس سے ہم ارتھ کویک کا جو ای پی سینٹر ہے فرام سیزمک اسٹیشن وہ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو ریکٹر اسکیل کا میگنیچیوڈ ہوتا ہے وہ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں. جو ہم نیوز میں آ جاتا ہے کہ اتنے میگنیچیوڈ کا ریکٹر اسکیل پر اتنا میگنیچیوڈ تھا تو وہ ہم اسی نوموگرام سے فائنڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پر ایک سیزموگرام ہوتا ہے. یہ ایگزامپل ہے, یہ ایک سیزموگرام کی ایگزامپل ہے. سیزموگرام ہے ہمارے پاس. اس پر ایس اور پی کی جو ارائیول کا ٹائم ہے وہ بھی گیون ہے اور ساتھ ہی ان ویوز میں جو سب سے اسٹرانگیسٹ ویو ہوتا ہے اس کا ہائٹ بھی گیون ہے یعنی ایمپلیچیوڈ. تو ہمارے پاس یہاں پر ایمپلیچیوڈ جو ہے وہ 23 mm ہے اور ساتھ ہی اس ویو کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 26 اور 27 سیکنڈ ہے اور پی ویو کا ٹائم جو ہے وہ 2 سیکنڈ ہے تقریباً. تو اس سے ہم پی ویو مائنس کر لیں گے 26 - 2 تو ہمارے پاس 24 سیکنڈ ٹائم آ جائے گا. 24 کو ہم یہاں پر پلاٹ کر لیں گے اور ایمپلیچیوڈ جو ہے 23 mm وہ ہم یہاں پر پلاٹ کر لیں گے اور ایک رولر رکھ لیں گے اور اسٹریٹ لائن لگا لیں گے. تو ہمارے پاس میگنیچیوڈ بھی آ جائے گا, مڈ میں 5 میگنیچیوڈ آ جائے گا اور ساتھ ہی یہاں پر ایپی سینٹر کا جو ڈسٹینس ہے وہ بھی آ جائے گا. ایپی سینٹر کا ڈسٹینس تقریباً ہمارے پاس 215 کلومیٹر آتا ہے. تو یہ ڈسٹینس جو ہے سیزمک اسٹیشن سے جو زلزلے کا مرکز ہے اس کا ڈسٹینس آ جائے گا 215. یعنی اس اسٹیشن سے جو زلزلے کا مرکز ہے وہ 215 کلومیٹر دور ہے. تو یہ صرف ایک اسٹیشن کا ریڈنگ ہے. یا اسی طرح ہم 2 اور اسٹیشن کی ریڈنگ لے لیں گے اور اسی طرح پھر میپ پر سرکلز بنا لیں گے اور تینوں سرکل ایک دوسرے کے ساتھ اس پوائنٹ پر انٹرسیکٹ ہو جائے تو وہ ہمارے پاس ایپی سینٹر ہوگا. چلیے ایک دوسری اگزامپل ہے. یہاں پر ہمارے پاس جو ریکٹر میگنیچیوڈ ہے وہ 5.2 ہے اور ایپی سینٹر جو ہے وہ 600 کلومیٹر ہے.
اچھا، یہ ایک دوسری اگزامپل ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم 3 اسٹیشن سے ریڈنگ لیں گے، تو یہ 3 مختلف جگہوں کی ریڈنگز ہیں، لیکن میگنیچیوڈ جو ہے تینوں کا ایک ہی آئے گا، کیونکہ ایک علاقے میں زلزلہ آ جائے وہ علاقے کا میگنیچیوڈ سیم ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر میگنیچیوڈ جو ہے 7.1 ہے، اور ایپی سینٹر کا جو ڈسٹنس ہے وہ تینوں کا علیحدہ علیحدہ ہے. تو ہم میپ پر سرکل بنائیں گے تینوں کا. ایک کا ریڈیس 478 ہوگا، دوسرے کا 702، تیسرے کا 624. اور تینوں سرکل میپ پر جب ایک پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کرے تو وہ ہمارا ایپی سینٹر ہوگا، یعنی زلزلے کا مرکز ہوگا. اچھا، ایک تھرڈ میتھڈ بھی ہے جس سے ہم ایپی سینٹر کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے فرام دی سیزمک اسٹیشن ہم فائنڈ کرتے ہیں بائی یوزنگ فارمولا. یعنی فارمولے کی مدد سے بھی ہم ایپی سینٹر کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے فرام دی سیزمک اسٹیشن ہم فائنڈ کر سکتے ہیں. اچھا، ریکٹر اسکیل ہے. ریکٹر اسکیل جو ہے بیسیکلی ایک اسکیل ہے نارمل نمبر فرام 1 سے لے کر 10 تک. اس پر نمبرنگ ہوتی ہے، جس طرح نوموگرام میں کے درمیان میں جو اسکیل تھا وہی جو ہے ریکٹر اسکیل ہے. اور یہ ہمیں صرف بتاتا ہے ارتھ کویک کی جو شدت ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، یا ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اس کی مدد سے. اور انٹل ریسنٹلی آل ارتھ کویک جو ہے ہم نے انہی ریکٹر اسکیل کی مدد سے میئر کی ہے. اور ریکٹر اسکیل جو ہے واز ڈیولپ ان 1935 بائی چارلس ایف ریکٹر آف دی کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. اچھا، ہمارے پاس سیزمومیٹر یا سیزموگراف سے ہم ریڈنگ لیتے ہیں، اور وہ ریڈنگ ہم نوموگرام میں پلاٹ کرتے ہیں، اور نوموگرام سے ہم ریکٹر اسکیل کی جو میگنیچیوڈ ہے وہ ہم فائنڈ کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی ریکٹر اسکیل ہے، یہی ایک اسکیل ہے 1 سے لے کر 10 تک نمبرنگ ہے. اور یہ ہمیں صرف ارتھ کویک کی جو شدت ہے ہاؤ پاورفل اٹ از وہ ہم فائنڈ کرتے ہیں. یعنی 1 سے لے کر 2 تک اگر ہمارے پاس ریکٹر اسکیل پر میگنیچیوڈ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ناٹ فیلڈ بائی پیپل، یعنی ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے. اور جتنا اس کی شدت میں یعنی نمبر انکریز ہوگا، یعنی اس کی شدت میں اضافہ ہوگا، تو اسی طرح نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا. یعنی 7 سے لے کر 8 کا مطلب ہے کہ مینی بلڈنگ ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں. اچھا، 2 ڈیجٹس کے درمیان جو ہے دوسرا ڈیجٹ جو ہے وہ پچھلے والے سے 10 ٹائم پاورفل ہوگا. یعنی ایک جگہ پر 5 میگنیچیوڈ کا ارتھ کویک آ جائے اور دوسری جگہ پر 4 میگنیچیوڈ کا، تو جو 5.1 ہے یہ 4.1 سے 10 ٹائم زیادہ ہوگا. یعنی ارتھ کویک کی شدت 4.1 سے 10 ٹائم زیادہ ہوگی. اچھا، ایک دوسرے ڈائیگرام میں جو ریکٹر اسکیل کی جو نمبرنگ ہے یہ ٹی این ٹی کے ساتھ کمپیئر کی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکویلنٹ ٹو ٹی این ٹی. اگر 1 میگنیچیوڈ کا ارتھ کویک آ جائے تو وہ 0.6 سے لے کر 20 kg آف ٹی این ٹی کے برابر ہوتا ہے. ٹی این ٹی یعنی ٹرائی نائٹرو ٹولوین جو ایکسپلوسو مٹیریل ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے. اگر 7 میگنیچیوڈ کا ارتھ کویک آ جائے اس مطلب ہے کہ 20 بلین kg آف ٹی این ٹی کے برابر ہے، یعنی 20 ارب kg آف ایکسپلوسو مٹیریل کے برابر ہوتا ہے. اس کی ارتھ کویک کی شدت اتنی زیادہ ہو رہی ہے. اگر 9 میگنیچیوڈ کا ارتھ کویک آ جائے اس کا مطلب ہے کہ 20 ٹریلین kg آف ٹی این ٹی، یعنی 20 ٹریلین kg آف ایکسپلوسو مٹیریل کے برابر اس ارتھ کویک کی شدت ہوتی ہے. تو جو ریکٹر اسکیل ہے یہ ہمیں صرف ارتھ کویک کی شدت کے بارے میں بتاتا ہے کہ ارتھ کویک اتنا شدت کا تھا. اور یہ اسکیل ہے، یہ ریکٹر اسکیل ہے. اور انکریزنگ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ریکٹر اسکیل کی ویلیوز کم ہوتی ہے تو وہ اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. تھینکس.